बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर आपने ज़रूर सपोर्ट करना है। एक शॉर्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म हमने इसलिए बनाया कि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग्स के अंदर जगह नहीं दे सकते, और ज़रा हट के इन मौज़ूआत का इंतखाब किया गया ताकि एक वैरायटी आप तमाम सुनने वालों को मिल सके। छावा एक फ़िल्म बनाई गई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, जिसमें औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे झूठ बोले गए। हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उन्हें किस तरह मस्क किया गया, इसको हमने इंडियन जो ऑथर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनकी ज़ुबानी कुछ हकाइक आपके सामने लेकर आए। आपने जाकर इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना है। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अवामी सुनामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर से टकरा गया है और एक बड़ा काफिला लाहौर की तरफ गामजन था। लाहौर आकर ये क्या करने जा रहे हैं, कहाँ पर जलसा होगा, एहतजाज होगा, मीटिंग बुलाई जाएगी, आने का मकसद क्या है, और फिर कोर कमेटी की जो मीटिंग्स हुई हैं इसमें 82 लोग क्या करते रहे, आपको एक एक नाम के साथ तफसीलात भी आपके सामने शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, रेड जोन में 3 बड़ों की बैठक और इन 3 बड़ों के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं और ये 3 बड़े कौन हैं, पाकिस्तान के निज़ाम को किस तरह से चलाया जाएगा और पिछले कुछ अरसे में इन 3 बड़ों के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर 4 अरब की 283 गाड़ियाँ, और ये क्या करप्शन है, गरीब आवाम जिसके लिए आप कभी जो आपकी पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें आप इजाफा करते हैं, कभी महंगाई की शक्ल में, कभी लोग नौकरियों के लिए तरसते हैं, कभी आप टैक्स के नाम पर इन तनख्वाहदार लोगों को लूटते हैं। मगर ये 4 अरब की गाड़ियां, 283 गाड़ियां बनती हैं, ये किन लोगों को दी जा रही हैं, इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी। केपी हाउस इस्लामाबाद से एक काफिला निकला और ये लाहौर से टकरा गया। अब मकसद क्या था? काफिला जी आज दोपहर पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे इससे अपने सफ़र का आगाज़ किया और वीडियोस इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार आपको गाड़ियों की नज़र आएगी और इसमें केपी के बहुत सारे इलाकों के मेयर्स हैं, एमपीज़ हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी सियासी शख्सियात हैं जिन्होंने लाहौर का रुख किया। अब इस काफिले के हवाले से कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रास्ते में, मैं आपको बता देता हूँ कि जहां जहां भी ये काफिला रास्ते से गुजर रहा था, लोग इनके ऊपर फूल निछावर करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार किया गया और ये एक बड़ा क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ हो रहा है। अच्छा, काफिले में जो लोग शामिल हैं उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जहां जहां भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रोककर इस काफिले को का इस्तकबाल कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। व्यूअर्स, खबर के मुताबिक मैं आपके साथ इस काफिले की जो गुफ्तगू थी, अली मीन गंडापुर ने जो बातें कही हैं, और फिर बात करेंगे कि इस्तकबाल कौन करेगा और इसका आने का मकसद क्या है। अली मीन गंडापुर ये कहते हैं कि हम सिर्फ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। जो समझते हैं कि कोई एहतजाज है, जान ले ये महज इजहार यकजहती है। अवाम देख ले, ये काफिला नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत लेकर निकल रहा है। काफिला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों के साथ इजहार यकजहती। 26 आपने अरकान को मुअत्तल कर दिया, और मुअत्तल क्यों किया? इसलिए कि उन्होंने मरीम नवाज की शान में गुस्ताखी की। पाकिस्तान की अवाम की शान में रोज़ाना गुस्ताखी होती है। पाकिस्तान की अवाम को रोज़ाना उनका इस्तेहसाल होता है। पाकिस्तान की अवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर जो फैसले इक़्तिदार में बैठे हुए लोग लेते हैं, ये इनके खिलाफ हमेशा फैसले लिए गए, मगर कभी किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया। इस हुकूमत को, इस नाहल हुकूमत को, इस फॉर्म 47 की हुकूमत को कभी किसी ने घर नहीं भेजा और ना ही इनके खिलाफ कोई करारदाद इस असम्बली में पास की गई। लेकिन अगर आप मरीम नवाज की शान में गुस्ताखी करेंगे तो आपको इसकी सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। यही पैगाम है मलिक साहब का, और उन्होंने 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया जिन्हें पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब करके सवाल में बैठाया था। किसी इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे ने इनको मुंतखब करके या इनका इंतखाब करके पाकिस्तान की हुकूमत इनके हवाले नहीं की थी। ये अवाम की अदालत का फैसला था, जिसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या फॉर्म 47 की हुकूमत हमेशा अपने बूटों के नीचे, या फिर पाकिस्तान की ये फॉर्म 47 की हुकूमत अपने कलम के जरिए रोनती आई है। व्यूअर्स, अली मीन गंडापुर लाहौर आ रहे हैं और आने का उनका मकसद क्या है? अली मीन गंडापुर ये कहते हैं कि रियासत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही,
اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ لاہور جا رہا ہے. اگر عمران خان کے بیٹے اپنے والد کے لیے پاکستان آ رہے ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ ہم نے 5 اگست تک تحریک کو ہر صورت اوپر لے کر جانا ہے. ہماری تحریک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے, اس لیے ساری پارٹی سے مشاورت کریں گے. اور ان کے بارے میں اب یہ بھی خبر آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو, میں نے عالیہ حمزہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور میرا رابطہ نہیں ہو سکا. اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بھی بات کروں گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ایلیمنٹ ضرور پایا جاتا ہے کہ جو قافلہ کے پی سے چلا, لاہور میں اس کا استقبال کرنے کے حوالے سے انتظامات نہیں کیے گئے اور انہیں روک دیا گیا. اچھا, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے علی امین کھنڈا پور کے اوپر بہت ساری تنقید کی, میں آج بھی کرتا ہوں, اور مجھے ان کے بہت سارے فیصلے کبھی بھی پسند نہیں آئے اور ہمیشہ سے میں انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا, اور آپ تمام دوستوں نے بھی اس سے اتفاق کیا, اور آپ کی بہت سارے لوگوں کی 99% لوگوں کی رائے بھی اسی قسم کی ہے. لیکن اگر کوئی قافلہ لاہور آتا ہے, موبلائزیشن ہو رہی ہے اور خاص طور پہ پنجاب میں ہو رہی ہے, تو ہونے دیں, اور آپ کو آپس کے اختلافات ختم کر کے استقبال بھی کرنا ہے, لوگوں کو کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا ہے, اور یہ یکجہتی کا وقت ہے. اور اپنے ذاتی اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر عمران خان کا سوچیں, اس گرمی کا سوچیں جس میں وہ عمران خان سزا کاٹ رہا ہے. 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جان بوجھ کر کی جاتی ہے. سردیوں میں آپ کے پاس ایک ٹھنڈا فرش ہے, اور گرمیوں میں ایک تپتا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ, ایک سیل جس میں عمران خان کو رکھا گیا. قید تنہائی عمران خان کاٹ رہا ہے. بچوں سے ملاقات کی سزا عمران خان کو دی جاتی ہے, نہیں کروائی جاتی. بچوں سے دور کیا گیا, بہنوں سے دور کیا گیا, پاکستان کی عوام سے دور کیا گیا. یہ سب کچھ عمران خان برداشت کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے. اگر کوئی لاہور میں آ کر احتجاج کرتا ہے, اظہار یکجہتی کر رہا ہے ان 26 چلیں کچھ تو ہوا, کچھ لوگ نکلے, تو ہمیں اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور علی امین گنڈا پور آ رہے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں, تو یہ ایک گڈ سائن ہے. پھر سلمان اکرم راجہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا حق ہے کہ ہم سڑک پر چل سکتے ہیں. آرٹیکل 19 ہمارا بنیادی حق ہے, یہ حق ہم سے چھین لیا گیا. ہماری خواہش ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور گفتگو کریں اور ان کے مسائل سنیں. ہمیں روکا گیا تو رک جائیں گے, لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہم پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے لیے لاہور جا رہے ہیں. یہ قافلہ صرف گفتگو کے لیے لاہور روانہ ہو رہا ہے. آج میٹنگ ہوگی, کل بھی ہوگی, اس کے بعد واپس آئیں گے. عمران خان کے بیٹوں کا واپس آنا ان کا بنیادی حق ہے اور وہ ضرور آئیں گے. تحریک پاکستان کا مقدر ہے کہ تحریک ایک تسلسل کا نام ہے جو بتدریج پاکستان کو آزادی کی طرف لے کر جائے گی. یہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے, لکھ رہے ہیں جی, لیکن اس میں رانگ نمبرز کے حوالے سے بھی تاریخ لکھی جا رہی ہے. برسٹر گوہر نے جی کچھ باتیں کی ہیں, بٹ آئی تھنک کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ان کے بارے میں بات نہ کی جائے. اور جو کچھ انہوں نے کہا, کم از کم ہمارے اس پلیٹ فارم پہ برسٹر گوہر کا مکمل بائیکاٹ ہے. ویورز, میٹنگ کہاں ہوگی؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میٹنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا لاہور جانا بہت ہی ضروری ہے. اور ایک پیغام تھا جو لاہور سے ہم دیں گے اس حکومت کو اور اس حکومت کو لانے والوں کو. اور ملک عامر ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا کہ رائیون روڈ لاہور پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا اور دھماکہ خیز فیصلہ ہوگا. اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر راستے میں ہمیں روکا گیا تو ہم وہیں پر دھرنا دے سکتے ہیں اور ہمیں روکا نہ جائے. کور کمیٹی اراکین کا اظہار تشویش ہے جی. میں آپ کو اس حوالے سے بھی خبر دے دوں کہ پنجاب کے اراکین نے شکوہ کیا کہ ہمیں لوپ میں لیے بغیر علی امین گنڈا پور لاہور آ رہے ہیں. جب ضرورت تھی یہ ریلی تب کیوں نہیں نکالی گئی؟ فیصل چوہدری صاحب نے اس حوالے سے کہا, اچھا میں نے اس تناظر میں یہ جو ایک کنٹروورسی پریویل کر رہی ہے نا, اس تناظر میں یہ میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ جو آ رہا ہے آنے دیں اور اسے سازش کی نگاہ سے مت دیکھیں. کم از کم جو لاہور میں جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوئے انہیں پیغام تو جائے گا کہ لوگ آ رہے ہیں اور آپ جس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں یہ گھر عمران خان کا ہے. فیصل چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کارکنان کو یہ تو بتائیں کہ پنجاب میں آنے کا مقصد کیا ہے, کیا ایجنڈا ہے, اس وقت کیا ہونے والا ہے, پنجاب میں آ کے قیادت کیا کرنے جا رہی. اطلاعات کے مطابق عالیہ حمزہ آپا کو قافلے کا استقبال کرنے سے منع بھی کیا گیا. میں اس کنٹروورسی میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں پڑھنا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح بھی اس کنٹروورسی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اظہار یکجہتی ضروری تھا, بتا دیا جی. انہوں نے 26 ارکان کو معطل کیا ہے. اظہار یکجہتی اور آئندہ کا لائے عمل کے لیے آ رہے ہیں, اور کس لیے آ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد پنجاب میں جو دوسری طرف حکومت کر رہی ہے جی, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور مختلف علاقوں میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. فواد چوہدری صاحب نے یہ بتایا کہ جو جیلم کے لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا, بہت ساری یوتھ ونگ کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اچھا, اب کور کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی, یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور جو خبر آ رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, اور کور کمیٹی میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائیں گے. اور 82 لوگ ہیں, یہ اسٹرینتھ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ نمبر بہت بڑا ہے. 82 لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں, متعدد انہوں نے اپنی میٹنگز کی, لیکن جس طرح وقت گزر رہا ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ پائیدار فیصلے نہیں ہو رہے.
دیر پا فیصلے نہیں کیے جا رہے، تحریک کا لائے عمل کیا ہوگا یہ نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر کور کمیٹی کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی، اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا مختصر ترین اجلاس 57 منٹ کا ہوا۔ اجلاس 10:10 پر شروع ہوتا ہے اور پھر 11:07 پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کور کمیٹی میں کل 82 اراکین، لیکن 41 اراکین اجلاس سے غیر حاضر تھے، یعنی صرف 50% اجلاس میں شریک ہوئے اور صرف 10% افراد نے اپنا موقف پیش کیا، جبکہ صرف 2% افراد نے ہی عمران خان کی رہائی پر بات کی۔ تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی جو عمران خان کے خلاف سازش کرتی ہے۔ باہر سے لوگوں کو آپ کو بلا کر سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کمپرومائز ہیں۔ اجلاس میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، فردوس، یہ نام سنتے جائیں، فردوس شمیم نقوی، فیصل جاوید، نعیم حیدر پنجوتا، رؤوف حسن، ندیم بھٹی، لال چند ملی ہیں، اعظم خان سواتی، نور الحق قادری، ڈاکٹر منیر بلوچ، شاداب جعفری، عالمگیر خان، عمر فاروق، لطیف کھوسا، علی بخاری، سماب طاہر، ارسلان تاج گھمن، میجر طاہر صادق، سجاد برکی، مصدق عباسی ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب تھے، خرم شیر زمان ہیں، شہریار افریدی ہیں، مشال یوسف زئی ہیں، عالیہ حمزہ، تیمور ملک، سمیع اللہ چودھری، علی امین گنڈا پور اور علی محمد خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ بڑے بڑے نام تھے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ عمر ایوب کیا کرتے رہے جی؟ پورے اجلاس میں بتایا جاتا ہے جی کہ خاموش بیٹھے رہے اور انہیں کچھ نہیں کہا، جبکہ سلمان اکرم راجہ نے بھی اجلاس میں کسی اہم نقطے پر اتفاق نہیں کیا۔ اجلاس کے آغاز میں ایک رپورٹ سامنے رکھی گئی، یہ سنیں ذرا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کور کمیٹی میں 82 افراد ہیں۔ جب ان سب سے کہا گیا کہ خان صاحب کی قید کو 700 روز ہوئے، خدا را آپ ان کی رہائی کے لیے کوئی ٹویٹ یا تبصرہ کر دیں تاکہ آپ کو موقف عوام تک پہنچ سکے، تو صرف 29 لوگوں نے خان کے حق میں ٹویٹ کیا۔ تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگ کیوں خاموش ہیں؟ عمران خان کی رہائی کے لیے آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو 50 51 52 لوگ جو ہیں، انہوں نے کیوں عمران خان کے حق میں بات نہیں کی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی عمران خان کے کیسز چلتے رہے عدالت کے اندر اور کورنگ اس کی میڈیا کوریج ہوتی رہی، تو اس وقت ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جو عمران خان کے خیر خواہ تھے جنہیں اٹھا لیا گیا اور کافی عرصے کے بعد مار پیٹ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، انہوں نے یہ بات آ کر کہی، برملا کہی کہ عمران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتے، عمران خان کی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کیوں نہیں اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان سے کیا جاتا۔ اور عمران خان نے آخری فائنل یہ جو بیان دیا تھا، اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اگر تم تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پارٹی سے الگ ہو جاؤ، نہیں تو میں باہر آ کر تمہیں نکال دوں گا۔ تو یہ عمران خان نے کیٹیگوریکلی ان تمام رانگ نمبرز کے بارے میں بات کہی تھی۔ اجلاس میں علی حمزہ کو بات کرنے کے لیے صرف 6 منٹ دیے گئے۔ اجلاس میں ایک صاحب نے کہا کہ میں خان کا پیغام آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں، تو سلمان اکرم راجہ اور دیگر لوگوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ باتیں کریں گے تو باتیں لیک ہو جائیں گی۔ عمر ڈار نے کہا کہ لوگ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں اس احتجاج کو خان کی رہائی سے جوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ عمر ڈار صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کمیٹی کو یقین ہے کہ وہ خان کو رہا نہیں کروا سکتی۔ تحریک چلانے کے لیے پیسوں کی بات بھی کی گئی، پوچھا گیا کہ انتظام کیسے ہوگا۔ تجویز دی گئی کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے درخواست کی جائے۔ ایک صاحب نے کہا کال تو دے دیں گے لیکن حکومت پیسے پاکستان نہیں لانے دے گی۔ گنڈا پور نے لاہور آنے کے لیے 500 گاڑیوں کا قافلہ لانے کی بات کی، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ لاہور میں آنا کس طرف ہے۔ قصہ مختصر کے اجلاس میں کسی پر بات پر اتفاق نہیں ہوا۔ یہ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی تھی جن سے آپ سے میری بات ہوئی، اور اس کور کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے تمام شواہد میں ویورز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو سر یہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ کور کمیٹی جو کور کمیٹی ہے، جس کے شروع میں کور کا لفظ لگایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ کور کمیٹی ہے جو کور کر رہی ہے، یہ کور نہیں بلکہ کور کر رہی ہے کچھ لوگوں کو، عمران خان کے خلاف جو سازش ہے ان کو کور کیا جاتا ہے، اور ان کا عمران خان کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کل یہ سن بھی رہا تھا، آج صبح عیسیٰ نقوی سے تھوڑی سی بات ہوئی اور اس کا میں نے ویلاگ بھی دیکھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر عمران خان کو پتہ لگ جائے کہ یہ کور کمیٹی ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے تو 1 منٹ سے پہلے وہ اس پوری کور کمیٹی کو فارغ کر دیں گے۔ میں نے اس ویلاگ سے پہلے جو عیسیٰ نے کیا، جو خبریں میرے پاس ہی، میں نے آپ تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ عمران خان پارٹی سے مکمل طور پر جو اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں نا وہ ناراض ہیں، اور عمران خان نے یہ جو آرڈر جاری کیا، جو ہدایت تھی پارٹی کے لوگوں کو ایک ایک کر کے الگ ہو جاؤ، اگر تم پارٹی کا بیانیہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے جو 82 لوگوں میں کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی، اور لوگ کچھ نہیں کر رہے، لوگ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ روز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور اب
نثار عباسی صاحب میدان میں آ گئے ہیں جی دفاع میں, اور انہوں نے کیا کہا, یہ جو ملاقاتیں ہوئی اور ان ملاقاتوں کے اندر کیا فیصلے ہوئے, اور پھر ایک تصویر اس سٹوری کے ساتھ شائع کی گئی جس میں صدر, وزیر اعظم ان دا سینٹر اینڈ دین فیلڈ مارشل آپ کو نظر آئیں گے. اب اس میں کیا کہا گیا, وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر زرداری سے استعفیٰ لیے جانے یا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے کی خواہش سے متعلق تمام افواہوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور قیاس رائے پر مبنی قرار دیا ہے. اب یہ شہباز شریف کو کوٹ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ دی نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کبھی صدر بننے کی خواہش ظاہر نہیں کی اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ صدر زرداری, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وہ خود تینوں کے درمیان تعلقات باہمی احترام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ عزم پر مبنی ہے. دیکھیں جی ہوگا عزم, لیکن ہمیں ترقی اور خوشحالی نظر نہیں آ رہی. میں آگے چل کر آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں بابے نے جو پاپولر اوپینین ہے اس حکومت کے حوالے سے وہ کیا ہے, یقین دہانی کرائی شہباز شریف صاحب نے کہ میڈیا کے بعض حلقوں میں صدر زرداری کے استعفے سے متعلق گردش کرنے والی ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. اور اس سے پہلے محسن نقوی صاحب بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کر چکے ہیں جی, جس پہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور اسے ایک منظم سازش قرار دیا. عسکری قیادت سے قریب سمجھے جانے والے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہمیں بخوبی علم ہے کہ اس منظم مہم کے پیچھے کون ہے. میں واضح کر چکا ہوں کہ صدر سے استعفیٰ لینے یا چیف آف آرمی اسٹاف کے صدر بننے کے بارے میں کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. اچھا, میرے لیے یہ خبر شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی جتنی پاکستان کے اندر ایک عام آدمی کا جو اوپینین ہے اور جو پاپولر اوپینین ہے جو اس حکومت کو دیکھتا ہے, جسے یہ گٹھ جوڑ سمجھ نہیں آتا, عام بندہ, عام پاکستانی, جسے یہ نمبر گیم سمجھ نہیں آتی, جو سینٹ کی سیٹ حاصل کرنے کا فارمولا ہے, جسے علی من گنڈا پور کی سیاست سمجھ میں نہیں آتی, جسے کور کمیٹی کے 82 لوگوں کی جو منطق ہے جس کے سامنے یہ موجود نہیں ہے, جس کے کان جو ہیں روزانہ گھر میں اپنے بچوں کی سسکیاں, آہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھوک میں تڑپتی جو پاکستان کی عوام ہے وہ جو روز سنتا ہے نا, اس تک یہ تمام ایکسیس نہیں ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایوان صدر کے اندر کس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ فیلڈ مارشل کسے کہتے ہیں. اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ جو گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, جو 4 ارب کی بات کی جا رہی ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا عام آدمی کو. عام آدمی سڑک پہ کھڑا ہو کر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. جو آرگینک اوپینین ہے, جو پاپولر اوپینین ہے. بارش ہوئی جی لاہور میں, I'm not sure کہ لاہور کی ویڈیو یہ کہاں کی, لیکن پچھلے 3-4 دنوں میں جو لاہور سے خبر آئی وہاں پر کافی بارش دیکھنے کو ملی. تو ایک شخص مائک آگے کیا, اس نے آتے ہی نا 2 شخصیات کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے, میں اسے ریپیٹ نہیں کر سکتا. اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب کے اوپر جی ایک تو ویسے کریک ڈاؤن, اور پھر اب کچھ کمیونٹی گائیڈ لائنز آ گئی ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. آپ کچھ دنوں میں ہمارے جو ونڈو میں آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں شاید ہم نہ چلا سکیں. یہ بھی کمیونٹی گائیڈ لائنز کے اندر ایک نئے جو الگریدمز ہیں وہ اسے ڈیٹیکٹ کریں گے, اور یہ ری یوز کنٹینٹ جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, ایک شخص کھڑا تھا سڑک کے اوپر, ایک بندے نے اس کا انٹرویو کیا اور اس نے روک کے کہا. اس نے کیا کہا, وہ کہتا ہے جی کہ اس نے نام لیا, اس نے کہا کہ جاؤ جا کر بتا دو اور کہہ دو کہ یہ وہ حکومت ہے عزت اور بے عزتی کی وہ بات کرتا ہے. اور لانے والوں کو اس نے کوسنا شروع کر دیا اور اس نے وہ تمام الفاظ استعمال کیے. پاکستان کی عوام کا یہ آرگینک اوپینین ہے آپ تمام لوگوں کے بارے میں. اس کا تعلق پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. یہ عام بندہ ہے جس کا روزانہ کی بنیاد پہ استحصال ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ جی اس کے اوپر جو رجحان ہے, اب تو AI ویڈیوز بن رہی ہیں اور لوگوں کو ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. اب لوگوں نے ایک تو اس کے لیے جی ایک تو اسے مبارکباد دی اس شخص کو, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی کی سلامتی کی دعا کریں, اور یہ بھی چیک کریں کہ یہ رہنے والا کہاں کا ہے, اس کی کوئی خیریت دریافت کرے, بتایا جائے کہ یہ بندہ کون تھا, کہاں سے آیا. اور ایک اسے ایسی پروجیکشن ملی ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر جسے آپ روک نہیں سکتے. یہ ایک بندہ تھا جس نے اپنے دل کی بات کہہ دی, تو شاید روزانہ جنگ لڑتا لڑتا تھک چکا تھا, تو آخر کار جو اس کے دل کی بات تھی اس کی زبان پر تھی. لیکن پھر سوشل میڈیا پر آپ کو ایک بھرپور طریقے سے اس کے اوپر ایک ریئیکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور لوگ اسے کچھ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے, لیکن یہ ایک آرگینک اور پاپولر اوپینین ہے اباؤٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان جسے بنایا گیا ہے پاکستان کے اندر. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف شکایات نمٹانے پر ان کے نام پبلک کرنے کی تجویز مسترد کر دی. اور یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ اجلاس ہوا. اجلاس میں جسٹس منصور
منیب اختر، عالیہ نیلم اور جنید غفار نے شرکت کی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف شکایت نمٹانے پر ان کے نام پبلک کرنے کی تجویز مسترد کی، اور یہ فیصلہ بھی ہوا کہ جن ججز کے خلاف شکایت نمٹائی جاتی ہیں ان کے نام پبلک نہ کرنے کا کونسل کا فیصلہ ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں سپریم جوڈیشل کونسل سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور کر لیا گیا۔ ضابطہ اخلاق میں ترامیم پر مزید قانونی غور کی ضروری قرار جو ہے وہ اسے دیا گیا، اور 19 کے قریب شکایات تھی۔ لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں ایک بڑی تبدیلی کا امکان ہے، اور پوری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ چلے گئے ہڑتال کے اوپر، اور انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا؟ خبر کے مطابق اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں میں واحد ہندو جج سمن کماری کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا۔ بار کی جانب سے جاری نوٹس میں کچھ یوں لکھا گیا کہ وکلا پر بلا وجہ غصے کا اظہار کرنے، اکثر اوقات کمرہ عدالت سے باہر نکل جانے، میری عدالت سے دفع ہو جاؤ، وکلا اسی رویے کے قابل ہیں جیسے الفاظ استعمال کرنے اور وکلا کو دھمکیاں لگانے کے آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور انتہائی نازیبا الفاظ کے استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سمن کماری کا فوری تبادلہ کیا جائے۔ وکلا ان کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ آج اس وجہ سے کچہری میں ہڑتال کا اعلان ہے، اور پیر جنرل باڈی اجلاس میں بھی طلب کر لیا گیا۔ سمن کماری کے تبادلے کے مطالبے متعلق آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ تو سمن کماری واحد ہندو ایک جج ہیں جن کے حوالے سے یہ بات جو وہ کی گئی ہے، اور اسلام آباد سے ویورز میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں۔ اور ویورز، چونکہ لا اینڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک خبر یہ بھی شیئر کر دوں کہ پاکستان کی عدالتوں کا حال کیا ہے۔ اسلام آباد کچہری میں تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری کی میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا ہوتا ہے کہ دو سے تین لوگ تھے سادہ کپڑوں میں، وہ آئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ورکرز کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ کوشش کرتے رہے کہ کوئی انہیں بچا لے، روک لے، لیکن پولیس تماشا دیکھتی رہی، وکلا کچھ نہیں کر سکے۔ تو جس ملک کے اندر عدالت آپ کو رہا کرتی ہے، سادہ کپڑوں میں لوگ آتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ سادہ کپڑے، سب سے بڑا مسئلہ یہ سادہ کپڑے ہیں۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس، جن کی کوئی شناخت نہیں ہے لیکن سب جانتے ہیں، جن کا کہیں آپ کو کوئی نام نہیں ملے گا لیکن یہ نام کیا ہے سب کو معلوم ہے، جو اپنے آپ کو نامعلوم کہتے ہیں لیکن سب کو معلوم ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑا، گھسیٹا، اور وہ موقع سے لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور سب لوگ دیکھتے رہ گئے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس ملک کے اندر سابق وزیر اعظم کے ساتھ بھی یہی ہوا، کیمروں کے سامنے یہ ہوا۔ عمران خان آج بھی کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج دکھاؤ، اور جس طرح سے لوگوں کو وہاں پر لایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں، نعیم حیدر پنجوتا، وہاں پر انہیں کس طرح سے ان پہ اٹیک ہوتا ہے، زخمی حالت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، اور عمران خان صاحب بڑے اطمینان سے وہ پورا منظر دیکھتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا، چاہے عام آدمی ہے، چاہے تحریک انصاف کا ورکر ہے۔ الیکشن سے پہلے کاغذات نامزدگی کے وقت بھی یہی نقاب پوش آتے رہے، اور پورے سسٹم کے اوپر اپنی جو چھاپ انہوں نے چھوڑی ہے فارم 47 کی۔ آج وہ قوم اس کے سمراٹ ہیں، 26ویں ترمیم کے سمراٹ ہیں۔ ملٹری کورٹس، عام آدمی کا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا، پاکستان کی عدالتوں کی یہ سمراٹ ہیں جو پاکستان کی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور اگر کوئی اس سے محفوظ ہے تو وہ لوگ جن کے لیے اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں۔ اور اس آپ کو یہ خبر یہ بھی دیں کہ پنجاب میں اہم شخصیات کے لیے اربوں کی 283 گاڑیوں کی خریداری کا یہ معاملہ ہے، اور یہ VIPs کے لیے 10 ہائی سیکیورٹی وہیکلز 50 کروڑ روپے میں خریدی گئی۔ اسپیشل برانچ کے لیے گاڑیوں کی خریداری کے لیے 48 کروڑ 90 لاکھ دیے گئے، اور پنجاب حکومت نے اہم شخصیات کے لیے 3 ارب 75 کروڑ روپے سے زائد کی 283 مہنگی گاڑیاں خرید لی ہیں۔ صوبائی وزراء، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، اعلیٰ افسروں کے لیے گاڑیاں خریدی گئی۔ رواں مالی سال سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں فنڈز جاری کیے گئے۔ نئی گاڑیاں خرید کر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، پارلیمانی سیکریٹریز کو بھی دی جائیں گی۔ VVIP شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے 10 ہائی سیکیورٹی وہیکلز ہیں، 50 کروڑ میں خریدی گئی۔ صوبے کی مانیٹرنگ اور خفیہ رپورٹس مرتب کرنے کے لیے اسپیشل برانچ نے 10 مہنگی ترین گاڑیاں خریدی۔ اسپیشل برانچ کے لیے گاڑیوں کی خریداری کے لیے 48 کروڑ 90 لاکھ دیے گئے۔ اعلیٰ افسروں صوبائی وزراء کے لیے، غور سے سنیں، اعلیٰ افسروں صوبائی وزراء کے لیے 71 کروڑ کی 76 گاڑیاں خریدی گئی، اور نئی گاڑیوں کی مرمت اور خوبصورت بنانے پر 4 کروڑ 74 لاکھ 95 ہزار خرچ ہوئے، اور محکمہ داخلہ کے لیے 9 کروڑ 91 لاکھ 72 ہزار کی 10 گاڑیاں خریدی گئی۔ سکولز ایجوکیشن کے لیے 39 لاکھ 50 لاکھ سے زائد گاڑیاں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے
کہ مختلف محکموں کے لیے 4 کروڑ 15 لاکھ کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ اس حوالے سے حکام یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں جو ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، گاڑیوں کی خریداری کوئی غلط کام نہیں، گاڑیاں اس لیے تاکہ کام مزید بہتر ہو سکے۔ تو یہ حکومت کا کہنا ہے ان گاڑیوں کے حوالے سے۔ یہ تمام فیسلٹیز پاکستان کے عام جو آپ کے لوگ ہیں ان کو تو نہیں ملیں گی، لیکن محکموں کے افسران کو یہ سہولیات جو وہ دے دی گئی۔ میں نے کل بھی اس موضوع پر بات کی تھی کہ جب بھی کوئی بڑی گاڑی سے اترتا ہے نا، تو عام آدمی اپنی چٹھی لے کر جب اس افسر کے سامنے جائے گا نا، تو وہ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتا اور اسے احساس کمتری شروع ہو جاتا ہے، یا پھر وڈیرے کی جو چھاپ ہے یا اس کا جو تاثر ہے ایک بڑے افسر کا اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے کہ یار میں ایک چھوٹا سا انسان، میری کیا اوقات ہے، میں جس افسر کے پاس جا رہا ہوں جو اتنی بڑی گاڑی سے اترا اس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے، تو شاید وہ میری بات سنے یا نہ سنے۔ آپ نے اپنے آپ کو عام آدمی کے قریب اگر لے کر آنا ہے تو پھر آپ کو یہ نمود و نمائش ختم کرنی پڑے گی۔ اور جس ملک کے اوپر اربوں کا قرضہ ہو، ہمارا ہر بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے نا، ہماری آنے والی اگلی 3 نسلیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ان کے اوپر بھی قرضہ ہے، تو ایسے ملک کو کیا ایسی شاخرچیاں زیب دیتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے پاس ہے تو ضرور، لیکن یہ آپ کو کبھی بھی جواب نہیں دیں گے۔ اور ویورز، آپ کو میں انٹرنیشنل محاذ سے 2 خبریں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو جی پینٹاگون کی قطر میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے کی تصدیق ہو گئی ہے جی، اور تباہی کی سیٹلائٹ تصویر بھی انہوں نے ریلیز کر دی ہیں۔ اور خبر کے مطابق ایران نے 23 جون کو قطر میں العدید اڈے پر حملہ کیا، اور جس میں امریکی کمیونیکیشن کو محفوظ بنانے والے ڈوم عمارت کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اور ویڈیوز کے اندر جو تصویریں جاری ہوئی اس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک وائٹ کلر کی آپ کو ایک ڈوم نظر آئے گا بیفور اینڈ آفٹر، جس میں پہلے وہ موجود ہے اور اس کے بعد اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ دیز آر دی ویژولز وچ ہیز بین ریلیزڈ بائی پینٹاگون، اور اس کی کنفرمیشن ہو گئی۔ اور پھر اس پہ آپ کو یاد ہوگا بیان بھی آیا کہ ہم نے وقت سے پہلے، کیونکہ قطر نے ہمیں بتا دیا تھا تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے، تو ہم نے اس کو وہاں سے اس بیس کو خالی کروا لیا اور کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں آئی، اور ہم نے جانی نقصان سے بچا لیا امریکی فوج کو۔ یہ امریکہ کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا تھا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں بتا دیا، حملہ کیا کوئی بات نہیں، یہ آپ کا حق تھا۔ یہ اس قسم کا بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر بھارت کے لیے ایک دھچکا ہے، اور برازیل نے آکاش میزائل کی خریداری روک دی ہے۔ خبر کے مطابق برازیل نے بھارت کے تیار کردہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے آکاش میزائل سسٹم کی خریداری کے لیے جاری مذاکرات کو روک دیا، اور اس کی بجائے ایک یورپی میزائل نظام کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا جس کی رینج زیادہ اور ٹیکنالوجی جدید سمجھی جا رہی ہے۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق برازیل کی فضائیہ نے بھارتی آکاش میزائل کے پرانے ورژن میں دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن اب وہ MBDA نامی یورپی کمپنی کی تیار کردہ کیمر میزائل سسٹم، یہ اسپیلنگ CAMMER کیمر میزائل سسٹم کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، جس کی مار تقریباً 45 کلومیٹر تک ہے، جبکہ آکاش کی رینج 25 سے 30 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ برازیلی حکام کو خدشہ تھا کہ بھارت کی جانب سے دی جانے والی پیشکش میں جدید آکاش NG سسٹم شامل نہیں، جو کہ ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، اس لیے انہوں نے یورپی پیشکش کو ترجیح دی جس میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر رینج اور یورپی ممالک میں پہلے سے آزمودہ دفاعی نظام شامل ہے۔ بھائیان، انہوں دے اسلحے بھی نہیں چل دے، ان کے بندے بھی نہیں چلتے، اور ان کی فوج بھی جو پاکستان کے خلاف بارڈرز پر لڑ رہی ہے اور ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہے، اس کا حال دنیا نے دیکھ لیا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو مثال تھی وہ ٹیکنالوجی جو انہوں نے رشیا سے حاصل کی، پاکستان نے تباہ کیا۔ اب تو خیر ان کے لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایئر فورس کے لوگ جنہیں جو فلموں میں آپ کو بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے، رتک روشن بڑا نا وہ ایک آپ کو تیس مار خان نظر آ رہا ہے فلم کے اندر، اور لیکن جو ایکچول میں یہ اڑتے پھرتے تابوت ہیں، ان کی پوری ایئر فورس، اور مہنگی ٹیکنالوجی آنے سے آپ کا اسکل سیٹ بڑھ نہیں جاتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔